अस्सलाम वालेकुम वो तमाम ख़वातीन हज़रात जो भी गिलगित बल्तिस्तान की तरफ सैर करना चाहते हैं समर वेकेशन के दौरान 2021 में, तो उनके लिए मैंने छोटी सी प्रेजेंटेशन तैयार की है और उसमें कुछ इस तरह की टिप्स मैंने शेयर किया है कि आपको पता चलेगा कि वहाँ पे जब चले जाएंगे तो किन चीज़ों का ख्याल रखना है, आप क्या देखेंगे वहाँ पे। पहली बात तो ये है कि आप क्या देखेंगे, उसके बाद जो है आप क्या क्या चीज़ें देख सकते हैं और किस तरह से वहाँ पे ट्रैवलिंग आप कर सकते हैं, किन चीज़ों को जहन में रखना है और किस तरह से बिहेव करना है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये आपको अच्छा लगेगा। अगर इसमें कोई कमी पेशी रह जाती है तो आप अपने कमेंट सेक्शन में सजेशन दे सकते हैं ताकि इसको फर्दर हम इम्प्रूव कर सकें। तो ये है समर विजिट गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान की 2021 में। तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि आप एक्सपीरियंस या वहाँ पे क्या करेंगे, क्या तजुर्बा आपको होगा, क्या क्या चीज़ें आप देख सकेंगे। तो ये ऑब्वियस है कि आप देखेंगे वहाँ का जो माउंटेन रीजन है, ये माउंटेनस रीजन है, पहाड़ी इलाके हैं, तो पहाड़ ही पहाड़ आपको नजर आ जाएंगे। लेकिन उसके साथ साथ हिस्टोरिकल प्लेसेस भी है, तारीख़ी मकामात भी है, आबिशारें हैं, ग्लेशियर्स है, लेक्स है, और वहाँ का जो मुनफरिद कल्चर है वो आपको नज़र आ जाएगा। वहाँ की जो ट्रेडिशन है वो आपको नज़र आ जाएगी। और फिर लैंग्वेजेस, ज़बानें, मुख्तलिफ ज़बानें बोली जाती है। तकरीबन 5 ज़बानें हैं, उनमें से है ख्वार, शना, बुरिशस्की, वखी और बल्ती लैंग्वेज ज़बानें। और फिर जो लोग लोकल है वो वहाँ पे जाएंगे समर के दौरान तो अपनी फैमिली से मिलेंगे, और बाकी जो विजिटर्स है वो वहाँ के की रिवायत को देखेंगे, वहाँ की ग्रीनरी को देखेंगे, और दरिया, आबशारे और प्लांट्स है, दरख्त है, पौधे हैं और फ्रूट्स है। ऑर्गेनिक फ्रूट वहाँ पे आपको फ्रेश आपको मिलेंगे और ट्रैकिंग के लिए आपको मौका मिलेगा। अब वहाँ पे जाने के लिए कुछ तो तैयारी आपको करनी पड़ेगी, कुछ तैयारी नहीं, अच्छी खासी तैयारी करनी होगी, और उसके लिए आपको प्लानिंग करनी होगी। प्लानिंग के बगैर आप उठ के चले जाएंगे तो फिर आपको बहुत बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। मसलन ये कि जो फॉरेनर्स जाते हैं तो उनको वीज़ा की ज़रूरत होगी, पासपोर्ट की ज़रूरत होगी और टिकट लेना होगा, एयर टिकट जहाँ से भी आप जाते हैं। उसके अलावा जो है कुछ कंपनीज ट्रेवल इंश्योरेंस दे देती है, या कुछ लोग अपना इंश्योरेंस ख़रीद लेते हैं, इंश्योरेंस करवाते हैं, वो ले लेते हैं। अगर मुमकिन हो तो आप ले सकते हैं। बाकी जो लोकल लोग हैं, अपने पाकिस्तानी लोग हैं, उनको शनाख्ती कार्ड उनके पास होना चाहिए। उसके अलावा जो है वार्म गर्म कपड़े साथ में हों, स्वेटर्स हों या लाइट जैकेट और कोट हों, क्योंकि वहाँ का जो मौसम है बहुत अनप्रिडिक्टेबल है। पता नहीं चलता है कि अभी थोड़ी देर पहले जो है मौसम बड़ा अच्छा था, तो थोड़ी देर के बाद जो है फौरन से बारिश हो जाती है, तो इंसान कंफ्यूज हो जाता है, ठंड शुरू हो जाती है, तो परेशानी हो जाती है। तो इन चीज़ों से बचने के लिए ये चीज़ें अपने साथ रख लीजिएगा। और पानी की बोतलें, क्योंकि कुछ जगहों में वहाँ की नदी नालों का जो पानी है, लोकल लोग बेशक उसमें से पी भी लेते हैं, लेकिन वो वहाँ पे पले बड़े हैं तो उनका जो इम्यून सिस्टम है वो स्ट्रांग है उस माहौल के मुताबिक। हो सकता है आपको वो सूट ना करे, इसलिए पानी की बोतलें अपने साथ ले लें। और फिर बैग पैक आपका के पास होना चाहिए ताकि आराम से पीछे से आप बैग पैक अपना ले लें और फिर आराम से आप चल सके। बैग आपके पास होना चाहिए, और ख़वातीन के पास पर्स होनी चाहिए, सूटकेस आपके पास होनी चाहिए ताकि अपनी ज़रूरत की चीज़ें आप उसमें डाल सके और आराम से ले जा सके।
پھر وہاں کا جو موسم ہے وہ خشک ہے، اس لیے اپنے پاس لوشن رکھ لیجیے گا تاکہ آپ کے ہاتھ اور چہرے جو ہے پھٹے نہیں، اور میک اپ کی چیزیں خواتین آپ اپنے ساتھ لے لینا۔ اور مین بات یہ ہے کہ وہاں پہ چونکہ پتھریلی جگہ ہے، اور جب کیا کہتے ہیں سینڈلز وغیرہ پہن کے چلی جاتی ہے خواتین، تو وہ پھر اس میں دھس جاتے ہیں سینڈل کے وہ ہیل، اور پھر چلنے میں بڑی دقت ہوتی ہے، اور پھر پام پھسل جاتا ہے پتھریلی جگہوں پہ۔ تو اس لیے کوشش کرے کہ اپنے ساتھ جوگرز لے لے، سنیکرز لے لے، اور پھر فلیٹ شوز لے لے جو ہیل والا نہ ہو۔ پھر ٹرانسپورٹیشن کے لیے یہ ہے کہ اسلام آباد سے گلگت تک کا جو سفر ہے وہ 45 منٹ لگتے ہیں بائی ایئر، فلائٹیں ہوتی ہیں، لیکن وہ ڈیپینڈ کرتا ہے موسم پہ، چونکہ وہاں پہ پہاڑ جو ہے اونچی ہے، اس وجہ سے ٹکرانے کا خدشہ ہوتا ہے، اس لیے پائلٹس کوشش کرتے ہیں جب موسم صاف ہو جاتا ہے تو پھر وہ چلے جاتے ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ بسیں بھی جاتی ہے، ویگنیں بھی جاتی ہے، اور پھر بہت سارے کار سروسز شروع ہو چکے ہیں، کار بک کر کے ڈائریکٹ وہاں سے اسلام آباد سے یا لاہور سے آپ جا سکتے ہیں۔ یہ ٹرانسپورٹیشن کا سسٹم ہے، اور پھر اس کے لیے آپ کو تھوڑی سی ریسرچ کرنی ہوگی پرائسز کے حوالے سے، کیونکہ انڈیویجولز نے بھی کاروبار شروع کیا ہوا ہے، گروپس نے بھی کیا ہے، اور ایجنسیز کھولی ہے، تو لوگوں کے مختلف پرائسز ہے، اس کے بارے میں بھی تھوڑی سی معلومات کر کے نا پھر اپنی تیاری کر لیجیے گا تاکہ آپ کو پریشانی نہ ہو۔ اب وہاں پہ چلے جاتے ہیں تو کن چیزوں کو ذہن میں رکھنا ہے، یہ بہت لازمی ہے۔ جہاں کہیں پہ بھی ہم جاتے ہیں تو وہاں کے ماحول کے مطابق ہمیں اپنے آپ کو ڈھالنا پڑتا ہے، اگر اس طرح سے نہیں کرتے ہیں تو پھر تھوڑی سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو وہاں کا جو کلچر ہے، لوگ کوشش کرتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں اگر کوئی ان کو سلام کر کے گزرتا ہے، لیکن پھر کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جن کو اچھا نہیں لگتا ہے، وہ اپنے کام سے کام رکھتے ہیں، کوئی آئے یا جائے وہ بادر نہیں کرتے ہیں۔ پھر وہاں کے ٹریڈیشن اور کلچر کی عزت کرنا بہت ہی لازمی ہے، یہ ایک قسم کا ان کے گاؤں میں جاتے ہیں، یہ وہاں پہ لوگ پلے بڑے ہیں بچپن سے، تو یہ ان کا علاقہ ہے، یعنی ہمارا علاقہ ہے، تو ان چیزوں کا خیال رکھنا ہوگا۔ پھر وہاں کے لوگوں کے لیے، وہاں کے ماحول کے لیے، وہاں کے جو پودے ہیں، درخت ہے، وہاں کے فروٹ ہے، اور جانور ہے، ان چیزوں کا بہت ہی خیال رکھنا ہے۔ وہ اس لیے میں کہہ رہی ہوں کہ یہ ان کا جو دار و مدار ہے لوگوں کا انہی چیزوں پہ ہے، بہت ساروں کا۔ تو یہ انہوں نے پودا لگایا ہوا ہے اور اتنے سال لگے ہیں ان کو بڑے ہونے میں اور پھل دینے میں، تو یہ روز اس کو دیکھتے ہیں، یہ ان کا ایک کہتے ہیں نا خزینہ ہے۔ پھر باہر کا کوئی بندہ جب جا کے فروٹ توڑتا ہے بغیر اجازت کے، یہ تو مورلی صحیح نہیں ہے، لیکن ریسنٹلی سوشل میڈیا پہ یہ بڑا وائرل ہوا تھا کہ کچھ لوگ گئے اور درخت میں سے پھل بھی توڑا، پھل کے ساتھ ساتھ جو ہے انہوں نے شاخیں بھی توڑ ڈال دی، تو اس کی وجہ سے پریشانی ہوئی تھی، تو بہت سارے لوگوں کو اچھا نہیں لگا تھا جب انہوں نے سوشل میڈیا پہ دیکھا۔ تو کوشش کیجیے گا کہ وہاں کے ان چیزوں کا آپ خیال رکھیں، اجازت مانگے، اگر آپ ان سے کہتے ہیں ہمیں کچھ فروٹ دے دیں، وہ فری میں بھی آپ کو دے دیں گے، لیکن آپ رسپیکٹفل رہے اور پیسے دے کے آپ خرید سکتے ہیں۔ آج کل چونکہ ہر چیز جو ہے کاروباری بن گیا ہے، تو وہ علاقہ بھی کاروباری بن گیا ہے۔ پھر کسی سے اگر تصویر بنانی ہو، کسی کی تصویر بنانی ہو تو ان سے بھی اجازت لے سکتے ہیں۔ یہ نہیں کہ اگر آپ کے پاس کیمرہ ہے تو آپ کی تصویر بنا لے اور پھر اس کو وائرل کرے سوشل میڈیا پہ، ان کو پتہ چل جاتا ہے۔ پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ لوگ تصویریں بنا کے چلے جاتے تھے، لیکن پتہ ہی نہیں چلتا تھا، کیونکہ اتنے ہم کنیکٹڈ نہیں تھے۔ ابھی وہاں کا جو علاقہ ہے، وہاں کے جو لوگ ہیں، پوری دنیا کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، ایجوکیٹڈ لوگ ہیں،
تو ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ کیا ہوتا ہے، تو اس لیے لازمی ہے کہ ان کی پرمیشن مانگے۔ اور خواتین کی عزت کرنا بہت ہی لازمی ہے، کیونکہ وہ صرف یہ گلگت بلتستان میں نہیں، ہر جگہ گلگت بلتستان میں خواتین کافی آگے ہیں، ایجوکیٹڈ ہے، ڈگری ہولڈرز ہے، پروفیشنلز ہے، مختلف اداروں میں وہ کام کرتی ہے، لیکن جو خواتین اداروں میں کام نہیں کرتی وہ گھروں میں نہیں رہتی ہے، وہ اپنے کھیتوں میں، باغوں میں کام کر رہی ہوتی ہے، تو اس لیے ان کی عزت کرنا بہت ہی لازمی ہے تاکہ کسی مسئلے کا سامنا نہ ہو۔ باقی اپنے لگیجز کا، اپنی بلانگنگز کا خیال رکھے، اور پھر لوکل گائیڈ کو استعمال کر لے، ہائر کر لے اگر ممکن ہو۔ اگر آپ افورڈ نہیں کر سکتے ہیں تو پھر لوکل لوگوں سے معلومات آپ لے سکتے ہیں کہ کہاں پہ جانا ہے، کون سا راستہ اچھا ہے، کیونکہ راستوں کا اور چیزوں کا، ہر چیز کا ان کو پتہ ہے۔ لیکن کسی کو اگر نہیں پتا ہے تو آپ دوسرے بندے سے پوچھ سکتے ہیں، تو لوکل انفارمیشن جو ہے لازمی ہے۔ اور پھر یہ بھی کوشش آپ کر سکتے ہیں کہ اپنے ہوٹل میں، جس ہوٹل میں آپ رہتے ہیں، وہاں کے ہوٹل مینیجر سے آپ پوچھ سکتے ہیں کہ وہاں کا جو کلچر ہے، وہاں کی جو نارمز ہے اور روایات ہے کس طرح کی ہے، تاکہ آپ اس کے مطابق جو ہے رہ سکے، چل سکے۔ پھر وہاں پہ جو لوگ ہیں، جو بچے ہیں خاص طور پہ، وہ آپ سے انسپائر ہوتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ لوگ آئے ہیں، ان کو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو اتنا اچھا لگتا ہے کہ بھئی لوگ آتے ہیں وہاں پہ، ان کے لائف سٹائل سے، ان کی بات کرنے کے انداز سے اور ان کے چلنے کے انداز سے وہ متاثر ہو جاتے ہیں۔ تو کوشش کر لیں اچھے اگزامپلس آپ سیٹ کریں، کیونکہ اسکول میں جو کریکولم پڑھاتے ہیں وہ تو فارمل اسکولنگ ہے، فارمل کریکولم پڑھاتے ہیں، لیکن یہ جو چیزیں ہیں ان کو کہتے ہیں ہڈن کریکولم، جو بچے آپ سے سیکھتے ہیں۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ ایگزامپل سیٹ کریں گے اچھے بیہیویئر کا، تاکہ ہمارے بچے آپ سے اچھی چیزیں سیکھ سکیں۔ پھر پلاسٹک بیگس جو ہے وہاں پہ ممنوع ہے، اور 1-2 سال پہلے بڑا ایشو ہوا تھا، ہر جگہ گندگی پھیلا کے چلے آتے تھے لوگ واپس۔ تو کوشش کر لینا کہ ٹریش کین کا استعمال کر لے، اگر کہیں پہ اویلیبل نہیں ہے تو اپنے پاس کوئی پلاسٹک بیگ یا کوئی اور چیز آپ رکھے، تاکہ اگر آپ کے پاس کچرے ہیں اس میں ڈال کے رکھ سکے، اور پھر جہاں کہیں پہ آپ کو ٹریش ملے تو ٹریش کین ملے تو اس میں آپ ڈال سکے۔ اس سے یہ ہوگا کہ لوگوں کو بھی اچھا لگے گا اور ماحول بھی ہمارا صاف رہے گا۔ اور کچھ لوگ بچوں کو پیسے دے دیتے ہیں، اس سے کیا ہوتا ہے کہ بچے ہوتے ہیں، وہ پھر دوسرے بچے ان کو دیکھ کے پھر وہ بھی ایکسپیکٹ کرتے ہیں، تو فری میں جب پیسے دے دیتے ہیں تو ظاہر ہے وہ جا کے دکان سے کچھ لے لیں گے، ان کو اچھا لگے گا، لیکن اس کا جو لانگ ٹرم امپیکٹ ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ اس لیے کوشش کر لیجیے گا کہ بغیر مقصد کے کسی بچے کو پیسے نہ دے۔ ہاں، اگر کوئی ضرورت مند ہے تو آپ ان کو دے سکتے ہیں، اور یا کسی بچے سے آپ کام لیتے ہیں تو آپ ان کو دے سکتے ہیں، لیکن اس کے بغیر آپ کوشش کر لیجیے گا اپنا ہاتھ روک لینا۔ کسی کو اگر ٹپ دینا ہوا تو آپ ٹپ دے سکتے ہیں۔ اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ لوگوں سے کام کرواتے ہیں، لوکل لوگوں سے، اور پھر شکریہ کر کے چلے جاتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ لوگ اپنی انرجی دے دیتے ہیں، آپ کو اپنا ٹائم دے دیتے ہیں، تو اس کا قیمت جو ہے آپ کو ادا کرنا پڑے گا۔ اور پھر کسی کو اگر ہائر کرتے ہیں یا کار وغیرہ آپ رینٹ کرتے ہیں تو آن دا اسپاٹ ان کو پیمنٹ کر لیجیے گا، کیونکہ اکثر یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ ان سے کہتے ہیں کہ ہم آپ کو بعد میں پیسے بھیج دیں گے، میرے پاس پیسے ابھی نہیں ہے، کیش نہیں ہے، تو اس طرح کے بہانے کر کے چلے جاتے ہیں، اور وہ بیچارے پھر کہاں ان کا پیچھا کر سکیں گے۔ تو اس سے جو ہے نا ایک ڈس اپوائنٹمنٹ مل جاتی ہے، پھر دوسرے بندے کے پہ اس کا اثر ہوتا ہے، دوسرا بندہ جب آتا ہے تو اس لیے کوشش کر لیجیے گا کہ جو ATM کا استعمال ہے وہ خاص طور پہ گلگت میں ہے،
سینٹرل گلگت میں مختلف جگہوں پہ آپ کو ملے گا. ATM ہنزا میں ہے اور پھر چائنا بارڈر پہ ہے. گزر کے ایریا میں کس جگہ پہ ہے شاید شیر قلعہ یا آگے اور کہاں کہاں پہ یہ مجھے نہیں پتا ہے, اور اسکردو میں ہیں. تو ان ایریاز میں جانے کے لیے آپ اپنے جو ہے کیش اپنے ساتھ لے جا سکتے ہیں, اور پھر اپنے کیش کا جو ہے خیال رکھنا بہت ہی لازمی ہے. اور اچھے برے ہر سوسائٹی میں ہوتے ہیں. یہ نہیں پتہ چلتا ہے کہ کب کس کی نیت جو ہے خراب ہو جائے, تو اپنی بلونگنگز کا, اپنے پیسوں کا اور اپنے ATM اور ڈیبٹ اور کریڈٹ کارڈ کا بہت ہی خیال رکھ لیجیے گا. وہ تو تھی وزٹرز کے لیے یا ٹورسٹس کے لیے. اب یہ ان سے ہم اگر ایکسپیکٹ کرتے ہیں تو پھر ہمارے لوکل لوگوں کی بھی کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہے, اور اس میں سے یہ ہے کہ جس طرح ہم ان سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ٹورسٹ ہماری عزت کرے, تو ہمیں بھی ان ٹورسٹ کو عزت دینی ہوگی. ہمارے لوگ بہت عزت دار ہیں, وہ لوگ دے دیتے ہیں, لیکن میں صرف یہ ہائی لائٹ کر رہی ہوں. اور ان کو سپیس دے دے, ریلیونٹ انفارمیشن معلومات ان کو دے دے. اگر آپ کو نہیں پتہ ہے تو آپ ان کو سوری کر سکتے ہیں یا کسی اور سے مدد لے سکتے ہیں, لیکن کوشش کر لیجیے گا کہ غلط انفارمیشن نہ دے. اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو امیج ہے, آپ ریپرزینٹ کرتے ہیں اس ایریا کو, اور آپ انڈیویجول نہیں ہے. وہاں کے ہونے کی وجہ سے آپ اس ایریا کی نمائندگی کرتے ہیں. پھر غلط بیانی سے آپ کام لے لیتے ہیں تو اس کا ایک نیگیٹو امپیکٹ جو ہے اس ایریا کے بارے میں ہو جاتا ہے. تو کوشش کر لیجیے گا کہ آنیسٹلی انفارمیشن دے دے. اگر آپ کو نہیں پتہ ہے تو آپ جو ہے سوری کر سکتے ہیں, کیونکہ کوئی بھی کسی چیز میں ایکسپرٹ نہیں ہوتا ہے. میں وہاں کی ہوں, مجھے بھی نہیں پتہ ہے بہت ساری چیزوں کا, تو یہی ہر ایک کے بارے میں ہے. تو ہم ٹرانزیشن پیریڈ میں ہیں, تو اس لیے ہم پرفیکٹ نہیں ہو سکتے ہیں. تو اسی لیے شرمانا نہیں ہے کہ لوگ کیا کہیں گے, جسٹ بی آنیسٹ. باقی اس ایریا, اس کلچر کے بارے میں آپ کو فخر ہونا چاہیے کہ لوگ آتے ہیں دور دور سے دیکھنے کے لیے. تو اسی لیے پازیٹیو رہے, کام رہے, اور ٹورسٹ کو صحیح فیسلٹیز پرووائڈ کر لیں. اور کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ ٹورسٹ یا جو فورنرز ہوتے ہیں یا جو باہر والے ہوتے ہیں کوئی فیور, اننیسیسری فیور مانگتے ہیں, تو کوشش کر لیجیے گا نہ کسی کو فیور دے اور نہ کسی سے فیور لے لے. اگر کوئی انسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو آپ لوکل لیڈرشپ کو اس میں انوالو کر لیں یا پولیس ڈپارٹمنٹ کو انوالو کر لیں. پھر ٹریش کین کا استعمال کے بارے میں نے پہلے بتا دیا, لیکن ابھی ہمارے لوکل لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ ٹریش کین ان کے لیے پرووائڈ کر لیں ٹورسٹ کے لیے. اگر جگہوں مختلف جگہوں پہ اگر ٹریش کینز نہیں ہے تو ظاہر ہے وہ اپنے کچرے ساتھ لے کے واپس تو نہیں جائیں گے نا, تو کہیں نہ کہیں ان کو پھینکنا ہوگا. تو اس لیے کوشش کر لیجیے گا کہ آپ یہ ٹریش کین ان کے لیے مختلف جگہوں پہ مختص کر لیں تاکہ وہ اس کو استعمال کر سکے, اور وہ بھی ان کے لیے بھی سہولت ہو اور ہمارے لیے بھی سہولت ہو, اور ہمارے ایریا صاف رہیں. باقی ٹورسٹ کو ڈیل کرتے وقت صفائی ستھرائی کا خیال رکھ لیجیے گا. فریش کھانا دے دیں ان کو, باسی کھانے سے گریز کر لیجیے گا. اس سے یہ ہوتا ہے کہ لوگ جب آ جاتے ہیں ان کو تو نہیں پتہ ہے آپ کیا کھانا دیتے ہیں. اگر باسی آپ ان کو دے دیتے ہیں, ان کو پتہ نہیں چلے گا, کھا لیں گے, پھر بیمار ہو جائیں گے, تو یہ پھر اگلی دفعہ وہ ایوائڈ کریں گے وہاں پہ آنے کے لیے. اور صاف پانی پرووائڈ کر لے. باتھ روم اور کچن اور جو ٹوائلٹ ہے ان کی صفائی کا بہت ہی خیال رکھنا ہے, کیونکہ ان جگہوں سے گندگی آ جاتی ہے. اکثر یہ ہوتا ہے ان تینوں چیزوں پہ دھیان نہیں دیتے, یہ تینوں چیزیں گندی رہتی ہے, اور پھر جو بیٹھنے کی جگہ ہے ان کو صاف کرتے ہیں. تو
یہ پھر کسی کی نظر پڑ جاتی ہے کچن کی طرف یا ٹوائلٹ یا باتھ روم جب دیکھتے ہیں کہ بہت گندا ہے تو اس سے غلط امپریشن پڑ جاتا ہے. تو کوشش کر لیجیے گا ان چیزوں کا خیال رکھیں. ہاتھ دھو لیں، ان کو سرو کرتے وقت ہاتھ دھو لیں. کووڈ کا زمانہ ہے، گلوز کا استعمال، ہینڈ سینیٹائزر کا استعمال زیادہ کر لیں. اور پھر اپنے کام سے کام رکھے، اپنی ذمہ داریاں خوبصورتی سے آپ نبھا لیں. آپ نبھاتے ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ آپ لوگ نہیں کرتے ہیں. میں صرف جو نئے لوگ ہیں، جو نئے لوگ اس فیلڈ میں آتے ہیں، ان کے لیے میں یہ ٹپس شیئر کر رہی ہوں تاکہ وہ ان چیزوں کو خیال میں رکھیں. باقی اکثر پیٹ پیچھے باتیں کر لینا، ان کو چیز کر لینا، ٹورسٹ کو ان کو تنگ کرنا، ان کا مذاق اڑانا، ان چیزوں سے گریز کر لیجیے گا. اور پھر جو کچھ ہوتا ہے ظاہر جتنے بھی لوگ آتے ہیں ہر چیز کے بارے میں، ان کے بارے میں تھوڑا سا مائنڈفل رہ لینا کہ کیا ہو رہا ہے. اور خاص طور پہ خواتین اور لڑکیوں کے معاملے میں بہت ہی ہوشیار رہنا ہے. اور کسی کو کوئی ہیرسمنٹ مل جاتی ہے تو لڑکیوں کو ڈانٹنے کی بجائے چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کر لے، اور پھر کوئی اس طرح کا سسٹم ہو، کمیٹی وغیرہ ہو، تاکہ خواتین وہاں پہ جا کے اس بندے کے بارے میں یا ان لوگوں کے بارے میں رپورٹ کر سکے کسی کے ساتھ اگر کوئی ہیرسمنٹ کیس ہو جاتا ہے تو. اور خواتین اگر تصویریں نہیں بنوانا چاہتی ہیں تو آپ ان سے کہہ سکتے ہیں کہ سوری، میری تصویر نہیں بنا لے. یہ آپ کے ہاتھ میں ہے. اور اسی طرح سے مرد حضرات کنٹرولنگ نہ بنے بلکہ اسمارٹ رہیں، مائنڈفل رہے، کیونکہ ہم پہلے آئسولیٹڈ رہتے تھے. ہماری دنیا تھی، اب پوری دنیا کے لیے کھل گئی ہے. اور خاص طور پہ سی پیک جو آ گیا ہے، پاک چائنا اکنامک کوریڈور، تو اس کی وجہ سے لوگوں کا آنا جانا بہت ہوگا. تو اس لیے مرد اور عورت دونوں نے مل کے ساتھ کام کرنا ہے، ایک دوسرے کے اوپر ٹرسٹ کرنا ہے اور ایک دوسرے کو پروٹیکٹ کرنا ہے اور ایریا کو پرامن رکھنا ہے. اور پھر کچھ چیزیں ایسی بھی ہے کہ جو پروفیشنل جیلسی میں آ جاتی ہے. بہت سارے لوگ جو سروس پرووائڈرز ہیں وہ ایک کو سروس مل جاتی ہے تو دوسرا ناراض ہو جاتا ہے، پھر دل خراب کرتے ہیں. تو یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ رزق جو ہے اللہ کی طرف سے آتی ہے اور وہی سب کو، وہی ذات ہے جو سب کو دے دیتی ہے. تو آج دوسرے کی باری ہے تو کل آپ کی باری آ جائے گی. ظاہر اوپر والا جو ہے سب کو ایک ساتھ ایک جیسے نہیں دیتا ہے. ہر ایک کی رزق جو ہے وہ کی نوعیت مختلف طریقے سے ہوتی ہے. تو کوشش کر لیجیے گا کہ ایک دوسرے کے ساتھ کولیبریٹ کر لیں اور پھر جیلسی فیل نہ کریں. اور یہ بھی سنا ہے کہ ایک پل کراس کرنے کے لیے 300 روپے لے لیتے ہیں. کیا یہ ممکن ہے؟ کیا اتنے پیسے لگتے ہیں؟ مجھے نہیں پتا ہے، میں کافی عرصے سے باہر ہوں اس وجہ سے، لیکن یہ ذرا کوشچن مارک میں نے لگایا ہے. اس پہ ذرا غور کر لیجیے گا، دیکھ لیجیے گا. کوئی آتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اپنی مرضی سے پیسے چارج کر لے. ہو سکتا ہے جو وہاں کاروباری لوگ ہیں ایک پرائس مختص کر لے کہ جو وزٹ ایریاز ہے کتنے پیسے لینے ہیں، تاکہ یہ نہ ہو کہ اپنی مرضی سے لوگوں کو چارج کر لیں. اس پہ دھیان دینے کی ضرورت ہے، اس کو ذرا پرکھنے کی ضرورت ہے، آبزرو کرنے کی ضرورت ہے. پروفیشنل جیلسی کے بارے میں نے پہلے بھی بتا دیا. ایوائڈ کریں انڈیویجولز، گروپس اور ایجنسیز. اس پہ پہلے بات کر چکی ہوں، یہ ریپیٹ ہو رہا ہے. باقی ایک کنڈیوسو انوائرمنٹ ٹورسٹ کے لیے پرووائڈ کر لے تاکہ وہ خوش ہو جائے، خوشی کے ساتھ، امن کے ساتھ وہ رہیں گے وہاں پہ، واپس چلے جائیں گے، دوبارہ آ جائیں گے، اپنی فیملیز کو لے آئیں گے تو ان کو بھی خوشی ہوگی اور لوکل لوگوں کو بھی فائدہ ہوگا. گلگت بلتستان کو آپ نے اٹریکٹیو بنانا ہے اور سیف بنانا ہے
وزٹرز کے لیے، تاکہ وہاں کا جو امن ہے وہ اسی طرح سے برقرار رہے، اس کا جو نام ہے، اس کا جو امیج ہے، اس کو برقرار رکھنا ہے۔ بہت ساری افراتفری ہوگی، بڑے مسائل بھی ہوں گے، لیکن کوشش کرنا ہے کہ اس کو کس طرح سے منیمائز کر لے تاکہ وہ جو ایک پرامن علاقہ ہمارا ہے وہ امن سلامت رہے، اس امن کو برقرار رکھے، اور پھر اس ایریا کو مزید ایٹریکٹیو بنا لے اپنے خوش اخلاقی سے، اپنے اچھے کام سے، اپنے سیفٹی اور سیکیورٹی کے حوالے سے، تاکہ جو ہمارا ٹورزم ہے وہ پروان چڑھتا رہے اور لوگوں کو جو ہے فائدے ہوتے رہے اور ہمیں فخر ہوتا رہے۔ تو تھینک یو ویری مچ۔ امید کرتی ہوں کہ اس پریزنٹیشن سے کچھ نہ کچھ آپ کو ملا ہوگا، انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔